आलम अपना अजाब नाजिल कर देता है। कितना परवरदिगार आलम रहीम और करीम यानी रहमत है। अब परवरदिगार आलम की रहमत चारों तरफ फैली हुई है, परवरदिगार आलम की रहमत सफी है। उसी तरह बताया जाता है कि परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत सबसे पहले किन में नाजिल की, किन में रख के दी, तो पंजतन पाक में रख के दी। अब ये अभी बताया जा रहा है कि पंजतन पाक तो अभी आसमान की रहमत है, तो ज़मीन में कैसे आएंगे, तो परवरदिगार आलम कह रहे हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, यानी हम दुनिया में अपना खलीफा भेजेंगे। जो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो जन्नत में रह रहे थे, खलीफा ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो परवरदिगार आलम ने कहा था कि फला दरख्त के पास नहीं जाइएगा। तो उससे क्या हुआ था, दर के औला हो गया था और वो उस दरख्त के पास चले गए थे। उसके बाद शैतान के बहकावे में अब लेकिन जब परवरदिगार आलम ने उन्हें क्या किया, दुनिया में हुबूत किया, नहीं दुनिया में भेजा उनको एज आ खलीफा बनाकर, और वो इतनी सखी है परवरदिगार आलम तो उन्होंने उनके ऊपर नाजिल अजाब नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी रहमत में ही है कि जो ये रहमत है। अब परवरदिगार आलम ने जब खलीफा बनाकर भेजा, किस लिए खलीफा बनाकर भेजा दुनिया में, क्योंकि वो अपनी रहमत यानी पंजतन पाक को भेजना चाहते थे दुनिया में। अब यहाँ देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने अपना खलीफा भेजते रहे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को सबको भेजते रहे। ऐसी ईसाईयत, मसीहियत, यहूदियत और हिंदुइज़्म होते रहे लोग। उसी तरह और फिर परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी नबी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अब जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा तो वो रहमतें आती रही। अब जब रिसालत का दौर ख़त्म होने वाला तो क्या हुआ, रिसालत का जब दौर ख़त्म होने वाला था तो गदीर आया, तो उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, यानी अपनी रहमत को दूसरी तरफ कर दिया। कैसे, कहा कि हमने एक जानशीन बनाया है, हम तुम्हारे दरमियान रहमतें नाजिल किया करते थे, अब हमारे जाने के बाद ये तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल करते रहेंगे। इसी तरह आशूरा आई, आशूरा में क्या हुआ था, इमाम हुसैन क्या कर रहे थे, रहमतें नाजिल कर रहे थे। उनका 40 मरतबा ये कहना कि तुम हमारे कत्ल से दरबरदोर हो जाओ, यानी हमें कत्ल ना करो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। यकीनन वो अजीम हस्ती थी। अब आशूर होने के बाद 250 साल ऐसी ही इमामत का दौर चलता रहा। उसके बाद आया ग़ैबत सुग़रा। ग़ैबत सुग़रा किसे कहते हैं, जब ये हमारे आखिरी नबी और आखिरी नबी के जो फर्जंद हैं, हुज्जत हैं, उन्होंने जब ग़ैबत की, परवरदिगार आलम ने उन्हें ग़ैबत कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, ग़ैबत सुग़रा। और ग़ैबत सुग़रा के बाद क्या आता है, ग़ैबत कुबरा, यानी जो अब ये चल रहा है, हुज्जत का वक्त है और परवरदिगार आलम कह रहा है आखिरुल ज़मान का जब ज़माना आएगा तो ये दुनिया क्या हो जाएगी, नूर हो जाएगी, नूरानी हो जाएगी। दूध पड़े पर अब जब परवरदिगार आलम ने हमें इस दुनिया में, इस कायनात में ऐसा हादी बनाकर भेज दिया सबको, और फिर हम लोग को बंदे बनाकर भेज दिया, जब हमारे लिए हादी पैगंबर यानी अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाला भेज दिया, तो हमें ऐसे तो नहीं भेजा खालियात। क्या चीज़ देकर भेजिए, सबसे अजीम चीज़ देकर भेजी, वो है अक्ल। अगर अक्ल है तो तौहीद है, अक्ल है तो इमामत है, अक्ल है तो उम्मीद है, अक्ल है तो इल्म है, यानी हम अक्ल के ऊपर भेजे। अगर हमारे पास अक्ल ना हो तो कुछ ना हो। जैसे आप शैतान को देख लें, शैतान ने ना जाने कितनी इबादतें की, मगर क्या है, अल्लाह ने क्या कहा, तुम निकल जाओ क्योंकि तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुमने हमारी नाफरमानी की है, यानी तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जो अक्ल का इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, उसके ऊपर रहमतें नाजिल होती रहेंगी। ऐसे मिलता है कि अक्ल के मुकाबिल में क्या है, जहल है। जहाँ अक्ल मिलता है तो वहाँ क्या मिलता है, जहल। जो ना उम्मीद है, ना फरमाबरदार है, बेहया है, तो वो क्या है कि वो जहल है, जहालत में मुब्तला है। इसीलिए कहा जाता है कि सलफी लोग का क्या मानना है कि जो पहले का ज़माना था वो बहुत अच्छा था। पहले के ज़माने से क्या मुराद है, रसूल खुदा का ज़माना। आप बताइए कि रसूल खुदा का ज़माना अच्छा था, रसूल का होना अच्छा था, लेकिन उनका ज़माना नहीं अच्छा था। क्या उनके ज़माने में था कि बच्चों को दफना दिया जाता था जिंदा, उसके बाद जो है दीनी कत्ल कर दिया जाता था दीन के नाम पे, यानी उनका ज़माना नहीं अच्छा था, उनका होना अच्छा था। अब ये सवाल उठता है कि ये ज़माना, यानी वो ज़माना कब आएगा कि जो अच्छा होगा, तो यही परवरदिगार आलम कह रहे हैं वो ज़माना ग़ैबत का ज़माना होगा कि जब हमारे इमाम तशरीफ़ लाएंगे, वो ज़माना वैसा होगा कि जो अदल इंसाफ से भर जाएगा। अब ये सहीफ़ा सादाती में मिलता है कि पहला चैप्टर ही यही है कि अक्ल ज़्यादा है या इल्म ज़्यादा है, अक्ल ज़्यादा या इल्म ज़्यादा, तो पहला चैप्टर ही यही है कि अक्ल ज़्यादा, अगर अक्ल होगी तो ही तो इल्म होगा। वैसे ही कि एक किताबों में मिलता है कि नहीं बहस बहुत है कि नहीं इल्म ज़्यादा है, नहीं हम कहते हैं अक्ल ज़्यादा है। अक्ल है तो हम पहचानेंगे कि वो ज़माना कैसा ज़माना होगा, क्योंकि हम जब आप अपने ईमान पे हैं वो किस वजह से, अक्ल की वजह से कि हमारे इमाम पर्दे गैब में और आने वाले सब बात पड़े।
محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد. اب یہاں پہ یہ ہے کہ نور خدا کیسے ہوا. نور خدا وہ ہے جو پنجتن پاک ہے. اور ایسے ہی آخری نبی جب آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے جو کتابیں تھیں اور جو نبی تھے اس میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے نام درج ہیں. جیسے کہ احمد، محمود اور محمد ان کا لقب ملا ہے، ان کو نام ملا ہے. ایسے یہاں پہ انجیل برنابا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں ان کے بارے میں ہر چیز تحریر ہے، جو کچھ بھی کٹ نہیں ہوا ہے. تھوڑا بہت کٹ ہوا ہے لیکن پورا کٹ نہیں ہوا ہے. جیسے اور بھی کتابوں میں ان کے بارے میں ہر چیز کٹ ہو گئی تھی، ایسے اس میں اس برنابا میں ابھی تک یہ موجود ہے کتاب. اور اس میں جو پولیس تھے انہوں نے بہت ہی خراب کام کیا تھا. انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے یہ تحریر کی تھی کہ مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے غلط لکھا تھا اور جو ہے ان کو معاذ اللہ بدنام کرنا چاہتے تھے. اور اس لیے یہاں پہ یہ کہ پیغمبر جب آئیں گے ان کے میں کیا صفات پائی جائے گی، وہ جو ہے مبارک ہوں گے. اور فاران کی سند، یعنی فاران کی سند کیا، وہ فاران میں آئیں گے. فاران کیا کہا جاتا تھا جب آخری نبی کے آنے سے پہلے یثرب کو، مکے کو فاران کہا جاتا تھا. یہاں پہ یہ یثرب اور مکہ جب آخری نبی آنے تھے، جب آخری نبی کو آنا تھا تو ان کو یثرب میں آنا تھا. جب لوگوں کو ان بک کے ذریعے پتہ چلا کہ آخری نبی فاران میں یثرب میں آئیں گے، مکہ میں آئیں گے، تو لوگ تیزی سے وہاں پہ آنے لگے. کیوں آنے لگے؟ کہ وہ ان کی تقلید کرنا چاہتے تھے، وہ ان کی بات ماننا چاہتے تھے، اس لیے سب یہاں پر آنے لگے. اور آپ نے لشکر ابرہہ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا. لشکر ابرہہ وہ تھے جو ہے مکے کو ڈھانا چاہتے تھے، مکے پہ انہوں نے ظلم کیا تھا. تو جب پروردگار عالم کے حکم سے پھر ابابیل کو بھیجا گیا تھا کہ کنکری پھینکی گئی تھی، پھر جو ہے ان کا پورا لشکر ختم ہو گیا تھا. یہاں پہ کیا ہے، ولادت رسول کے وقت ہونے والی نشانیاں. وہ نشانیاں تھے کہ بیت خانے میں بتوں کا گر جانا اور جو ہے نہر سبا کا خشک ہو جانا. یہ پروردگار عالم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے جو آخری نبی ہیں ہمارے، وہ بہت ہی پاک و پاکیزہ، وہ ہمارا نور ہے. اور جو ہے قرآن مجید میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وہاں کے وہ تھے، وہاں کے جو برے لوگ تھے، جو بہت ہی پیسے والے تھے، وہ آخری نبی کو اپنے بیٹے کی طرح جانتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم انہیں نہیں جانتے. انہوں نے کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ وہ اپنی کوئی بھی دولت، اپنا کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے انہیں، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ انہیں نہیں جانتے ہیں. لیکن وہ اچھی طرح سے جانتے تھے. اور عبد المطلب جس نے انہوں نے آخری نبی کے آنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں کی تھی ان کے آنے کے لیے. اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اللہم صلی علی محمد. جب انہوں نے یہ نشانیاں دیکھی آخری نبی میں تو انہوں نے اپنے عقد کے لیے رشتہ بھیجا. آگے آپ کو جناب خدیجہ کے بارے میں، جس وقت رسول اللہ دنیا میں تشریف لیتے ہیں اس وقت عورت کی بالکل اہمیت نہیں تھی. اس کو ان کو مظلوم سمجھا جاتا تھا. چاہے ان کا خالی اس کو پروڈکٹ بنا دیتا تھا. ایک عورت ہے، خالی وہ پروڈکٹ مشینری کی طرح ایک کام کرے، نہ وہ سنے، نہ وہ دیکھے، نہ وہ کچھ بولے، خالی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن جب رسول خدا ہے تب اس چیز کو ختم کیا گیا. اور جدھر رسول خدا ہے ادھر والے کو جناب خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کے آنے کے لیے خود کو آمادہ کریں گی. اور وہ ماحول اس حد خراب تھا کہ عورت کی ایک دم اہمیت نہیں تھی. لیکن یہاں پر جناب خدیجہ جستجو کر رہی ہے ماحول میں اپنے آپ کو. جیسے اس وقت کا پریزنٹ ٹائم کا ماحول چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرہ بہت خراب ہے، ہم اس میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. لیکن جناب خدیجہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے. جس طرح وہ جاہلانہ رسم و رواج پر پرہیز کر رہی ہے ان سے، یعنی پاکیزہ زندگی اور آزاد تفکر کے ذریعے، یعنی فکر ان کی ایک دم آزاد ہے. جس طرح وہ ان سب چیزوں پر عمل کر رہی ہیں، اور اس وقت ان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ لوگ دھمکی بھی دیتے تھے، وسوسے بھی کرتے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے.
لیکن بی بی خدیجہ اس پر عمل کر رہی تھی. اور اسی طریقے جب وہ اپنی زندگی کو ایسا بنا رہی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جیسا مرد ہوگا ویسی اس کو زوجہ ملے گی. تو اسی طریقے یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ امین ہے. رسول اللہ ایسے ماحول میں رہ رہے تھے جو ماحول بہت خراب تھا، لیکن وہ ہر چیز پر عمل کرے تھے. ان کا حسن اخلاق ایسا تھا، رسول کی پاکیزگی زندگی تھی. رسول ہر ماحول میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے. سر رسول اللہ امین ہے اور یہاں پر بی بی خدیجہ طاہرہ ہے. اب یہاں پر دونوں کی شادی کا ازدواج کا وقت آیا، جو ایک طاہرہ کی کمین سے ازدواج ہو گیا. اور جو ازدواج آج ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا ہی لالچ ہوتی ہے. اور لیکن جو یہاں پر نکاح ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ خدائی محبت، یعنی ہمارے دلوں میں خدائی محبت ہو. شادی کی پیشکش اور نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے تلاش. ایک شادی کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ شادی ہم کریں تو وہ ہم خدا کے لیے کریں اور ایک ساتھ مل کر ہم کمال تک پہنچیں. یہ نہیں کہ ایک انسان اکیلے کمال تک پہنچے، نہیں، اپنے لائف پارٹنر کو لے کر ہمیں کمال تک کے پہنچنا ہے. اب یہاں پر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد 35 سال پہلے امیر کی ولادت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد غار حرا جہاں پر نبی کی بعثت کا اعلان ہوتا ہے ان کو بعثت ملتی ہے. اس کے بعد اب آپ یہاں پر آئیں گے تو سب سے پہلے وہی غار حرا میں نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک کی تھی. اور جب یہاں پر رسول مبعوث ہو گئے ہیں تب رسول بتا رہے کہ علم سیکھنے کے بارے میں بتایا. رسول توحید کی طرف سب کو دعوت دے رہے، اخلاقیات کی طرف سب کو دعوت دے رہے، ہر چیز کی طرف رسول نے دعوت دینا شروع کر دی. ادھر قرآن میں ان سب کے بارے میں آ گیا کہ لا تجسس، اب تم کھوج کرو، احتجاج کرو، ابھی مسئلہ ہے ایمان لے کر آؤ، گناہوں کی توبہ کرو، انصاف کے ساتھ برتاؤ کرو، اور صبر کرو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھو. کیوں ایسا؟ اس لیے کیونکہ سمجھ لیں قرآن مجید میں 200 آیات عبادت کے، لیکن 1,500 آیات اخلاق کے بارے میں. اگر ایک انسان خالی عبادتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہتر نہیں ہے جب تک کہ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، تب تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہ رکھے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہ رکھے. اب یہاں پہ رسول خدا دیکھیے مکے کے بائیمان سماج. اب جب رسول خدا تشریف لے کر آئے تو جن لوگوں نے پڑھ کے رکھا تھا اہل کتاب کے علم حلقے، اب وہ سب رسول کو پہچان رہے ہیں. آزاد سوچ رکھنے والے وہ سب رسول کو پہچان رہے. اور جو لوگ ان سب مذاہب سے پریشان ہو چکے تھے، جو کہ مذاہب آتے تھے تو ان سب میں کیا ہوا کرتی تھی؟ تحریف ہوا کرتی تھی. الگ الگ سے کوئی مذاہب ہے اس میں تحریف ہو رہی ہے. آخری نبی کی آمد کا انتظار، اب اس طریقے سے انتظار ہوا اور لوگ آخری نبی کی طرف جانے لگے. اور پھر رسول خدا جب آئے تو انہوں نے جوانوں کے ساتھ ان کو بتایا اخلاقیات کے بارے میں، ان سب کو ہر چیز کے بارے میں علم دیا، ان سے دعوت بتایا عورتیں. کیونکہ پہلے رسول اللہ نے جو سب سے پہلے تبلیغ کی تھی تو وہ اپنے عیال میں کی تھی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ پہلے تو اپنے والوں میں تبلیغ کرو. پھر رسول اللہ اس طریقے تبلیغ کرتے تھے. غلامی طبقہ اور جو فقیر تھے، مساکین تھے، ان پر دعوت دی، ان کو بتایا اسی طریقے. لیکن رسول کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھی ان سب کے لیے، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا جتنا مجھے اذیت دی گئی اسے دوسرے نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ جب یہاں پر تھے ان کو جب وہ دعوتیں دے رہے تھے تو لوگ ان کو خوف دیتے تھے، ان کو خوف ڈرایا جاتا تھا، دھمکی دی جاتی تھی، لالچ دی جاتی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں. لیکن رسول اللہ نے تب بھی کیا. اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب کو بھڑکانے لگے کہ وہ رسول اللہ میں اور ان میں میل نہ رہے. یہ سب سازشیں کی. اور جب اس پر بھی کچھ نہ ہوا تو کیا ہوا؟ شیب ابی طالب ہوا. یعنی 3 سال تک رسول کو ان کے اہل عیال کو ایسی جگہ پر بند کر دینا جہاں پہ کسی چیز کی بھی آرائش نہیں تھی، کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں. اور آخرکار اتنی اذیتیں دی گئی، رسول اللہ نے ان اذیتوں کے ساتھ اسلام کو پہنچایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب رسول اللہ نے اتنی اذیتوں کے ساتھ اسلام کو پہنچایا، اس قدر بتایا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جیسا وہ دور تھا رسول اللہ جب اسلام پہنچا رہے تھے تو ہم اس پر وہ لوگ عمل نہیں کر رہے تھے. اب یہی دور یہ بھی ہے کہ جب ہمارے تک علم آ رہا ہے، جگہ جگہ ہمیں بتایا جائے، تو اگر اب ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمارے لیے بہت غلط ہے. بہت شکریہ. جیسے ابھی آپ کو قرآن نے بتایا ہوگا کہ رسول پہ کتنی اذیتیں پڑی، یعنی جسمانی اذیت کتنی دییں گی. یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے جو رسول کا ساتھ دیتے تھے ان کو بھی وہ اذیت دیتے تھے، لیکن جب رسول ان کے لالچ میں نہیں آئے اور کسی بھی ان کے فیصلے پر قائل نہیں ہوئے
تو ان کو قتل کرنے کی سازش کی. جب قتل کرنے کی سازش کی تو رسول اللہ جب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جناب سیدہ اس تلاوت سے ان کو ایک نصیحت ملتی تھی. لیکن جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ بھی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنتے تھے. اور بیوی فاطمہ الزہرا جن کو ام ابیہا کہا گیا، یہ اپنی باپ کی ماں، یہ تسلی دیتی تھی اپنے باپ کو. شیبہ ابی طالب کو چاروں اور سے گھیر لیا گیا تھا. اس لیے گھیر لیا گیا تھا کہ رسول کسی سے نہ مل سکے نہ ان کا کوئی راستہ بن سکے باہر جانے کا، اور نہ بنی ہاشم سے ملاقات ہو سکے. سب طرف سے ان کو گھیر لیا تھا تاکہ رسول کی رحلت پا جائے. پھر جیسے کہ یہاں بتایا تھا کہ جسمانی ان کو اذیتیں دی گئی، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی بھی اذیتیں دی گئی. روحانی میں ان کو ابتر کہا گیا، ساحر کہا گیا اور مجنون کہا گیا، یعنی جادو کرنے والے ہیں اور ابتر ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے جب انہیں نے 40 دن روزے رکھے، 40 دن دیکھیے یہاں پہ 40 دن جب روزے رکھے اور سفر معراج گئے. سفر معراج میں ان کو سیب عطا ہوا. سیب میں بیوی فاطمہ الزہرا کا نور تھا. پیالی آیا تھا انا اعطیناک الکوثر، ان کو کوثر پروردگار عالم نے عطا کیا. بیوی کی پیدائش ہوئی تو مشرکین کا یہ جواب ہے، مطلب رسول کی آگوش میں بیوی فاطمہ جواب ہے ابتر کا، ان کی پیدائش ہوئی. اس کا پورا مرحلہ آگے. دیکھیے جب اسلام ہمارا نہیں آیا تھا اس ٹائم پہ ہمارا معاشرہ کیسا تھا، سماجی تبدیلیاں ہوتی تھی، کینہ دشمنی، قابلی تاثیر، چوری اور لوٹ ماری، یہ سب ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. جب اسلام نہیں آتا کتنا جاہلیت قوم تھی کہ لوگ جو ہے زندہ لڑکیوں کو جلا دیتے تھے، یہ سب تھا. لیکن جب ہم اسلام کو لے آئے، لا الہ الا اللہ جب ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں اتنی کوالٹیز مل گئی، ہمیں اتنی چیزیں پتہ چل گئی. کیا پتہ چلا؟ علم غیب پر ایمان لے آئے ہم، توحید اور نبی کی تعلیم کی تربیت ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمیں خدا کو کیسے ماننا ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کب پتہ چلی؟ جب ہم اسلام کو لے آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب رسول خدا جب گئے تبلیغ کرنے کے لیے مدینے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنا مرکز اور محور کس کو بنایا تھا؟ مسجد کو بنایا تھا. اس لیے کہ تاکہ مسجد اگر محور ہوگی تو لوگوں کو یاد رہے گا کہ ہمارا ہر کام کیا ہے، خدا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہم خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہی خلق کیے گئے. اب دیکھیے کیا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں جب ہمیں شادی وغیرہ بھی کرتے ہیں تو لڑکا کی شکل اور لڑکی کی شکل دیکھتے ہیں نا. لیکن یہاں پہ کیا بتایا ان رسول خدا نے؟ کیا کیا؟ حبشی کو تلاش کیا. حبشی تھا نا جناب بلال، ان کی شکل کیسی تھی کہ بالکل کالے تھے، لیکن ان کا فیس نہیں دیکھا انہوں نے بلکہ ان کا علم دیکھا، ان کا ایمان دیکھ کے ان کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ ایمانی اخوت اور اسلامی اخوت کیا ہے. رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کی تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جتنی بھی تبلیغ کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم کے لیے تبلیغ کرنا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہم سب کو ہدایت دینا ہے. لیکن اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی عقل کے اعتبار سے کون سا دین چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ والا ہے. اب اس میں یہاں پہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہاں اب رسول خدا کو آئیڈیل بنا کے ہم اپنا سماج کیسے اچھا بنائیں. رسول خدا کو کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ ہم کسی کو اپنا نمونہ عمل آئیڈیل نہیں بنائیں گے جب تک کہ ہماری زندگی اچھی نہیں ہو سکتی ہے. تو ویسے ہی اس ٹائم کے دور پہ رسول کیا کرتے تھے؟ رسول کرتے تھے ہر ایک کی اچھی طرح بات سنتے تھے. وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جو وہ ہے مطلب آج کل جیسے لوگ ہوتے ہیں اپنے آگے کسی کی نہیں سنتے، لیکن رسول سب کا سنتے تھے اور سب کا کہنا بھی مانتے تھے، جو صحیح تھا وہ کرتے بھی تھے. ٹھیک ہے، اور یہ رسول کے اندر کی کوالٹیز ہے. سب سے بڑی کوالٹیز جو ہے وہ رحمت ان کے اندر پائی جاتی تھی. ان پہ لوگ اتنا ظلم کرتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو وہ واقعہ پتا ہوگا جب وہ ایک بوڑھا جو ہے کوڑا ڈالتی تھی رسول کے اوپر، تب بھی وہ ان کی جو ہے کفالت کرنے گئے تھے جب وہ بیمار تھی. تو ویسے ہی ہے کہ لوگ آسانی سے حضرت کے پاس تشریف لا سکتے تھے، مسکراتا چہرہ نظر آتا تھا، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے تھے، کوئی نگاہ یا باڈی گارڈ ان کے ساتھ ہی تھے، خوش اخلاقی تھے. مطلب پتا نہیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی کوئی رتبہ مل جاتا ہے تو ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، بلکہ ہمارے رسول
رسول ایسے نہیں تھے تو ہمیں ان کو آئیڈیل بنانا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ 40 گھر، یہ ہمارا گھر ہے اور اس کے آس پاس کے جتنے 40 گھر ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم یہ کر لیں گے نا، اگر 40 گھر ہماری وجہ سے اچھے ہو جائیں گے نا تو ہمارا ایک اچھا سماج بن سکتا ہے، ہمارا مہذبی سماج بن سکتا ہے. اس کے بعد یہ کہ زکوٰۃ، خمس، جزیہ، اگر یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہوں گی نا تو ہمارا اسلام ترقی تک پہنچ سکتا ہے. یہاں پر رسول خدا کی جنگی سیاست کو بیان کیا گیا ہے. آپ لوگ نے سنا کہ رسول خدا نے بہت ساری جنگیں کی، لیکن وہ جنگ کا آغاز کبھی بھی رسول خدا نے نہیں کیا، ہمیشہ مشرکین نے جنگوں کا آغاز کیا. تو جنگ کا آغاز جو ہوتا تھا وہ صرف مشرکین کی طرف سے ہوتا تھا، اور جب بھی مشرکین کی تعداد اگر ہم دیکھیں گے 3 گنا زیادہ ہوتی تھی مسلمانوں میں. جنگ بدر ہے، احد، خندق، یہ مشہور جنگیں اسلام کی. تو مسلمانوں کی تعداد دیکھ سکتے 313 ہے تو ادھر 1000، 3 گنا زیادہ. یہاں احد میں 1000 ہے تو ادھر 3000، یہاں پر 3000 ہے تو خندق میں مشرکین کی تعداد 10,000. تو ہمیشہ مشرکین نے پہل کی، کیونکہ رسول خدا ایک رحمت بن کر آئے تھے. ان کا یہ پیغام کبھی نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں، قتل و غارت کریں، کبھی نہیں. لیکن مشرکین نے ان کو اتنا اکسایا، اتنا بھڑکایا کہ ان کو مجبور کیا جنگوں کرنے پر. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ قبیلے ایسے تھے جو ان کے دشمن بن چکے تھے. یہاں یہ بنی خنفا، بنی حریث اور یہ بنی نذیر، یہ 3 قبیلے رسول خدا کے ساتھ مسلسل جنگوں پہ آمادہ ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو یہاں سے بالکل اکھاڑ کے پھینک دیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس اسلام کو یہاں سے بھیجنے کا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جنگ کا آغاز کر دیتے تھے. لیکن پھر بھی رسول خدا نے اتنی رحمانیت کے ساتھ ان کا اخلاق پیش کیا کہ یہودی جو تھے ان کے دشمن تھے، عیسائی بھی ان کے دشمن تھے. لیکن ہم دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کبھی دوست نہیں رہے، دشمن رہے. لیکن رسول خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ آپس میں مل گئے، ان لوگوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا، رسول خدا کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کرنے کی کوشش کی. اب یہاں پر جب جنگیں ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی رسول خدا نے کیا کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ان سب کو معافی نامہ بھی دیا کہ تم اگر یہاں سے چلے جاؤ تو ہم ان کو معاف کر دیں گے، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. لیکن وقت کی طاقتور جو ممالک تھے ان کی دھمکی رسول خدا کو ملنے لگی. رسول خدا خط کے ذریعے کیا کرنا چاہتے تھے؟ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا امن کے ساتھ پیغام دینا تھا نا. تو کبھی بھی انہوں نے جنگوں کا آغاز نہیں کیا، انہوں نے صرف خطوط بھیجے تاکہ جس کی وجہ سے کیا کرے لوگ اسلام قبول کر لیں. لیکن خطوط کا جواب ان کو کیسا ملتا تھا؟ کسی نے ان کو جان دینے کی دھمکی کی. ایران کے بادشاہ خاص کر جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالیں گے. اس کے باوجود بھی رسول خدا نے خطوط بھیجے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں کے لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا. جیسے کہ روم کے بادشاہ نے ان کو نرمی سے جواب دیا، اور جو حبش کے بادشاہ تھے انہوں نے اسلام کو قبول بھی کیا. تو یہاں طاقتور ممالک کا رد عمل دیا ہے اور رسول خدا کا رد عمل دیا ہے کہ وہ بہت ہی مخلصانہ دعوت دیتے تھے اور ایک ٹائم پر ایک ہی خطوط کو بھیجتے تھے کہ ایک فاسد کو بھیجتے تھے اور فکر کی طرف دعوت دیتے تھے. اور جب اس کا نتیجہ یہ نکلا ابھی رسول خدا کے خطوط کا نتیجہ ہے. ان کے خطوط کہاں سے کہاں گئے، یہ مدینہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مدینے سے رسول خدا نے اتنی جگہ خطوط بھیجے تھے. اور خطوط میں اس وجہ سے خطوط بھیجے تھے، دیکھیں یہاں پر اس ٹائم پہ لوگ بہت ہی فتنہ و فساد میں برپاتے 2 خدا کا عقیدہ رکھتے تھے، ہے نا، کہ ایک نیک خدا اور ایک بد خدا، ایسا عقیدہ تھا لوگوں کا. اس کے علاوہ 3 خدا کا کہیں پہ عقیدہ ہے، اور بہت سارے پوجا کرتے تھے بہت سارے مختلف بتوں کی. تو رسول خدا کے خطوط کا مضمون دیکھ سکتے ہیں، وہ دعوت توحید دیتے تھے، اسلام کی طرف بلانا چاہتے تھے اور گمراہی سے پرہیز کروانا چاہتے تھے لوگوں کو. عیسائیت بتا رہے تھے کہ عیسائیت میں کیا ہے، کیوں عیسائیت کو چھوڑ دینا چاہیے. تو بہت ہی نرمی سے مزاج ان کا تھا جو خط میں لکھتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ اپنے خط کی شروعات جو کی وہ بسم اللہ سے کی، اللہ کے نام سے کی، اور کبھی بھی اپنے خطوط میں یہ نہیں لکھا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. انہوں نے ہمیشہ یہ لکھا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، مطلب وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا خطوط میں. تب یہ آیت نازل ہوئی، یہ دیکھ سکتے ہیں سورہ اعراف کی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مطلب کہہ دو اے رسول لوگوں سے کہ میں رسول ہوں خدا کا تم سب کی طرف.
اللہ نے یہ ان کے لیے آیت نازل کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ خطوط کا نتیجہ یہاں پہ دیا ہے، صلح حدیبیہ ہوا، صلح کی رسول نے مدینے کے اور مکے کے لوگوں سے، مشرکین سے صلح کی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، آپ کے لوگ ہمارے کے آئیں گے تو ہم اس کو آنے دیں گے، اور ہمارے لوگ آپ کے یہاں جائیں گے تو آپ کو جانے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی بادشاہ کی بدسلوکی، ان کا خطوط کا جواب بدسلوکی سے ہاتھ ملا، اور مصر کے بادشاہ نے نرم جواب دیا، نجاشی نے کیا کیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ 4 سال 6 ہجری سے 10 ہجری تک 4 سال مسلسل رسول نے خطوط لکھے، اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تقریباً 26 سے 68 اتنے خطوط لکھے، اور بڑی بڑی حکومتوں کو خطوط بھیجے انہوں نے، اور جس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ رسول اللہ کی ایک ایسی پالیٹکس تھی، ایسی سیاست تھی جس میں وہ چاہتے تھے جنگ بھی نہ ہو اور لوگ اسلام کی دعوت کو قبول بھی کر لیں۔ آپ کے گھر والے کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ فتح مکہ ہو گیا، یہاں پہ مکہ فتح کر لیا، آزاد ہو گیا مکہ۔ اب آزاد ہونے کے باوجود بھی رسول خدا نے کیا کیا، مشرکین کو خوریزی نہیں کی، مطلب وہ نہیں کیا کہ قتل و غارت کر کے وہاں سے نکال دیں گے، ان کو کیا کیا، معافی نامہ دیا، ان کو وقت دیا کہ آپ جو ہے سوچے سمجھے اور اسلام کو ابھی بھی آپ قبول کر سکتے ہے نا۔ یہاں پہ آپ معافی نامہ، اسلام کی تحقیق کے لیے 4 مہینے کی مہلت دی، مطلب 4 مہینے کی مہلت دی کہ آپ تحقیق کریں، ایسے ہی آپ کو اسلام نہیں قبول کرنا، اسلام کے بارے میں آپ جانیں تب آ کے آپ اسلام کو قبول کریں۔ یہاں پر یہ آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک یہ فتح مبین ہے۔ اب یہاں پر جزیرۃ العرب، یہ جب پیغمبر اکرم نے خیبر کا قلعہ جب انہوں نے فتح کیا، جب خیبر کا، تو وہاں پہ جو فضا کے باشندے تھے وہ ڈر گئے تھے کہ جب خیبر جیسے مطلب آئے، بہت طاقتور اور بہت ویسے لوگ تھے، بہت بڑے قبائل تھے، جب وہ شکست ہو گئی، جب وہ ہار گئے تو ہم تو بہت چھوٹا ہمارا قبائل، تو ہم لوگ کیسے بچ جائیں گے؟ تو انہوں نے خدا سے کہا کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور نہ ہم اور ہماری آپ حفاظت کریں، ہم آپ کو اپنی جاگیر کا آدھا حصہ یعنی فدق آپ کو بطور ہدیہ دیں گے۔ تو رسول خدا کو فدق ملا، لیکن جب بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کے لیے سب کا یعنی کہ مال غنیمت سب کا ہے، لیکن یہ مال غنیمت نہیں، مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ کسی جنگ کے عوض، یعنی ہم نے جنگ کری، جو ہمیں اس کے عوض سماج کو ملتا ہے مال، وہ سب مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ملا تھا یہ رسول خدا کو ہدیہ ملا، تو یہ صرف ان کا آیت ہے کہ یہ جو ہدیہ یہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، یعنی کہ اس پہ صرف رسول خدا کا اور ان کے رشتہ داروں کا حاصل ہے، جناب فاطمہ زہرا کا۔ تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں یہ باغ فدر اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو بطور گفٹ ہدیہ دے دیا تھا، لیکن رسول خدا کی رحلت کے بعد جو حکمران تھے انہوں نے یہ ان سے غصب کر لیا، اس لیے کہ اس میں سے بہت زیادہ مال وغیرہ آتا تھا، لیکن یہ سب مال کبھی بھی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے اوپر کسی ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، ہمیشہ اس سے مسکینوں غریبوں کی نادار طبقوں کی مدد کی جاتی تھی۔ اور جب ان لوگوں نے غصب کر لیا تو جناب فاطمہ زہرا دربار میں گئی اور ان سے مطالبہ کیا، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا اور اس تحریر کو پھاڑ دیا، اور کوئی جب گواہ مانگی تو جناب فاطمہ زہرا نے گواہ دی تو ان گواہوں کو بھی نہیں مانا۔ یہ جو یہ ہے مدینہ نبوی ہے، یہ مدینہ ہے نبی کا۔ جب نبی کو رسالت مل گئی تھی اس کے بعد وہ مدینے میں آ کر ٹھہرے تھے، انہوں نے پہلا مقام جو بنایا تھا مسجد کو بنایا تھا۔ مسجد کو بنانے کا ان کا اس لیے تھا کہ مسجد سے نماز شروع کی جاتی ہے، اور نماز جو ہے تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہاں پہ ہمارے پیغمبر کا حجرہ ہوتا تھا، گھر، یہاں پہ ہماری بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا گھر ہوتا۔ تو جو بھی نزول ہوتا تھا آیتوں کا وہ امیر جبرائیل علیہ السلام جو خدا کے بہترین بڑے فرشتے ہیں وہ لے کر آیا کرتے تھے۔ باب جبرائیل اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اور بھی زیادہ باب تھے، الگ الگ باب تھے۔ تو آیت یہ نازل ہوئی تھی کہ وہ امیر جبرائیل یہ نازل لے کے آیت آئے تھے کہ رسول یہ بتا دیجئے کہ کوئی دروازہ نہیں کھلا رہے گا، کوئی دروازہ مسجد تک نہیں آئے گا سوائے بی بی کے، جو فاطمہ کا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، سوائے اس کے اور کوئی دروازہ کسی کا نہیں کھلے گا، اور یہ انٹرس والا گیٹ صرف یہ ایسے ہوا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ستون ہے، یہ لکڑی کے درخت ہوتے تھے، جس میں پہلا جو درخت ہے اس میں تھا ستون تہجد، یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تہجد کی نماز کو ادا کرتے تھے، نماز شب کو۔ دوسرے ستون میں جو ہے حفاظت ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے رسول خدا کی حفاظت مولا علیہ السلام یہاں پہ رہ کر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جو تیسرا ہے ستون توبہ، یہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کو جو ہے ابو لبابہ
یہ ایسے شخص تھے جس نے جو ہے کچھ راز جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اسلام کے ظاہر کر دیے تھے کہ اسلام کے پاس اتنی تلواریں ہیں وغیرہ وغیرہ، سب انہیں نے اس میں بتا دیے تھے۔ تو جب ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ نظر کری تھی کہ ہم اس ایک رسی لے کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں بندھے جا رہے ہیں، ہم کو باندھ دیا جائے اور جب تک خود رسول نہیں کھولیں گے ہم اس سے الگ نہیں ہوں۔ تو اس ستون کا نام ستون توبہ اسی لحاظ سے رکھا گیا۔ اس کے بعد اس ستون کو ان سے جو الگ کیا گیا تھا، بی بی نے خود اپنے ہاتھ سے رسیوں کو کھول دی، کیونکہ رسول نہیں تھے اس جگہ پہ، تو ان کی جگہ پہ مطلب بی بی کی عظمت تھی کہ جو رسول ہے وہی بی بی ہے، جو رسول کہیں گے وہی بی بی کا ہوگا۔ تو بی بی نے کھولا، تب یہ ابھی چوتھا ستون جو ہے حنانہ، اس میں سے جو ہے رسول خدا یہاں پہ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے دوسروں کو تبلیغ دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا تھا تو یہ گریا کرنے لگا کہ اب رسول پہلے میرے پاس آتے تھے، تو انہوں نے لگا زارو قطار، تو جب رسول کے کانوں میں آواز گئی تو انہوں نے اسی کو کٹوا کے اپنا ممبر بنایا، تو پھر وہ وہاں سے تبلیغ کرتے تھے۔ یہ مدینہ نبوی ہے، اور جو باغ فتح آپ نے دیکھا اس کے اندر سے آمدنی ہوتی تھی، یعنی کچھ نہ کچھ پیسہ آیا کرتا تھا۔ تو پیسہ ایک سال میں کتنا آتا تھا؟ 25,000 دینار سونے کے سکے۔ تو ان سونے کے سکوں کو بی بی کیا کرتی تھی؟ اپنی تلک نہیں رکھتی تھی، ایک پیسہ خود اپنے لیے نہیں رکھتی تھی، وہ ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، جو ضرورت مند حال ہوتے تھے ان میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اور اسی کی شان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہ جو باغ فتح تھا ان سے نزول مولا علیہ السلام یہاں پہ جب وہ جنگ خیبر جب فتح کر لی تھی، اس کے بعد انہوں نے پھر اہل بیت علیہ السلام کے آیت تطہیر میں یہ ہے کہ بی بی کو مرکز رکھا گیا، کیونکہ بی بی اس میں بتایا گیا بی بی سے جانا جا رہا ہے۔ آیت تطہیر حدیث قصہ جو ہے کہ یہ فاطمہ بابوہاں بنوہاں، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے، ان سے جانا جا رہا ہے۔ مباہلہ میں جب مباہلہ پہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ اپنے نفسوں کو لائیے ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، آپ اپنے جوانوں کو لائیے ہم اپنے جوانوں کو لائیں گے۔ تو خالصاً رسول اللہ نے اپنے چند افراد اس میں شامل کیے تھے، اپنے داماد، اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کو۔ اور جب یہودی لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے تو وہیں سمجھ گئے کہ اس پہ ہونا تھی لعنت، تو انہیں سمجھ گئے کہ اگر خدا نہ خاصہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو عذاب ہم پہ نازل ہوگا، اس لیے وہ پیچھے ہو گئے۔ اور ان کی شان میں اس کے بعد پھر غدیر میں جب رسول خدا نے مولا علی کو اپنا ولی بنایا تھا، وہیں پہ جو ہے وہی نازل غدیر میں رسول خدا کو یہ اعلان ہوا تھا کہ آپ بتا دیجیے کہ علی ولی ہے، تو باقی تھوڑا کچھ لوگوں نے ان کی بیعت کو قبول نہیں کروایا تھا۔ جس طرح سے رسول اللہ ہمارے لیے رحمت العالمین ہے، اسی طرح سے ان کی دختر یعنی ان کی اولاد، دختر کی بھی اولاد ہمارے لیے رحمت العالمین ہے۔ سب سے پہلے ان کی برکتیں، حضرت زہرا کی چادر کی برکتیں۔ مولا علی علیہ السلام ان کی چادر کو لے کر ایک یہودی کے پاس گئے تھے گروی رکھنے کے لیے، ان کے گھر میں روٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور انہوں نے وہاں گروی رکھی، اور اس کے بعد جب وہ یہودی اپنے گھر اس چادر کو لے کے گئے اور اس نے اس چادر کو جس جگہ پہ رکھا وہ اپنے آپ نورانی ہو گئی، وہ جگہ نورانی ہو گئی، اور وہ یہودی کے گھر والے اپنے آپ مسلمان ہو گئے ان کا نور دیکھ کے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ خود کمال تک نہیں پہنچنا چاہتی تھی، وہ اپنے ساتھ اور بھی اہل خانہ کو کمال تک لے جانا چاہتی تھی، جیسے کہ ان کی کنیز فضہ، یہ نہیں کہ وہ کنیز ہیں تو ان سے ہی سارے گھر کے کام کرواتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ یہاں پہ بتایا سیدہ اور کنیز کے بارے میں، اگر ہفتے کے دن وہ عبادت اور خانہ داری کرتی تھی تو اتوار کے دن ان کی کنیز کرتی تھی، ایسے ہی ریگولر ان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے۔ پھر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان والوں کے لیے مادر حسنین کی برکتیں، آسمان والوں کے لیے مادر حسنین کی کیا برکتیں؟ سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے کائنات کے لیے ماں ہے، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ وہ آسمان والوں کے لیے کیسے ماں ہے؟ کیونکہ عتیق الحسین
عتیق الحسین یعنی یہاں پہ جناب فطرس کا واقعہ سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ ان کے پر چھین لیے گئے تھے، ان سے گستاخی ہو گئی تھی جب شہزادی کے گھر میں امام حسین علیہ السلام آئے، ان کے حجرے سے ان کے پر واپس آ گئے تھے جب انہوں نے مس کیا تھا. تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادیں بھی ہمارے لیے رحمت کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح جیسے آسمان والوں کے لیے رحمت کا سبب ہے، اسی طرح اپنے صحابیوں کے لیے بھی رحمت کا سبب ہے. شفائے کامل شفاعت عطا کر سکتی ہیں. جیسے کہ ابو لبابہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ستون توبہ کے بارے میں جانتے ہیں ہم لوگ، ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی. وہی چیز یہاں پہ بھی ہے کہ ابو لبابہ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ گستاخی کر دی تھی. کچھ راز ہوتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے راز کسی سے فاش مت کرو، لیکن رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ گستاخی کر دی تھی کہ ابو لبابہ نے ان کے راز فاش کر دیے تھے. ان کی جو باتیں تھیں وہ راز نہیں رہنے دی تھی، انہیں فاش کر دیا تھا. تو ہم لوگ کچھ نظر کرتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں وہ نظر نہیں کہ ہم نے مولا علی کی نظر دلا دی یا کچھ کر لی، لیکن اس ٹائم پہ ایک ایسی نظر کہتے ہیں اس کو، جیسے کہ اگر ہم نے کچھ مانا ہے تو روزے ماننا، تو اسے ہم نظر کہتے ہیں، منت نہیں نظر کہا جاتا تھا. تو ابو لبابہ نے بھی نظر کری تھی، اپنے آپ کو ایک خمبے سے باندھ لیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، ایک پیڑ سے یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ باندھ لیا تھا. انہوں نے یہ نظر کری تھی کہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے نہیں کھولیں گے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ ضروری کاموں کے لیے کھولتے تھے، جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ ضروری کام ہوتے تھے، اس کے لیے وہ کھولتے تھے، لیکن پھر آ کے بن جاتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ جا کے رسول سے کہہ دو ہم نے اس کو معاف کر دیا. تو رسول خود نہیں گئے تھے ابو لبابہ کو کھولنے، وہاں پہ کون گیا تھا کھولنے؟ جناب فاطمہ الزہرا. کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا وہاں پہ اس لیے گئی تھی کھولنے کیونکہ رسول انہیں بتانا چاہتے تھے جیسے میں آپ لوگ کے لیے رحمت العالمین ہوں، اسی طرح سے میری بیٹی، میری شہزادی، اگر میں نہیں ہوں گا میری وفات کے بعد، وہ بھی آپ کے لیے رحمت العالمین ہیں. ان کا یہی سبب تھا. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ یہ مسجد نبوی کا اسٹرکچر دکھایا گیا، کس طرح سے وہاں پہ مسجد نبوی تھی. سب سے پہلے آپ آئے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ باب جبرائیل ہے. باب یعنی دروازہ کہتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام یہاں پر آتے تھے اور وہی لے کر آتے تھے. یعنی سب سے پہلے آپ آ رہے تو پہلے کس کے در پہ آ رہے ہیں؟ شہزادی کے در پہ آ رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول خدا پاس جاتے. دیکھیں یہ شہزادی کا گھر دکھایا گیا ہے اور پاس میں رسول خدا کا حجرہ ہے، اور اس کے اندر وہ کھڑکی ہے جو رسول خدا کے حجرے میں کھلتی ہے. اور باقی بہت سارا سامان دکھایا گیا کہ ہماری شہزادی اس وقت کے دور میں یعنی استعمال کرتی تھی. مٹی کے برتن ہیں، دیکھیں آج کل کے دور میں کیا یہ ملے گا؟ کہیں نہیں دکھے گا. اور دیکھیں یہ ابھی محراب ہے جہاں پہ رسول خدا عبادت کرتے تھے. یہ ستون حنانہ ہے. ستون حنانہ وہ ستون یعنی ایک پلر کو کہتے ہیں. یہاں پہ لکڑی کا باغ تھا اور یہاں پر رسول خدا ٹیک لگا کے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نئی نئی مسجد بنی ہوئی تھی، ممبر نہیں موجود تھا. تو جب دھیرے دھیرے مسجد بننا شروع ہوئی، کہا گیا کہ چلو یہاں پہ ممبر رکھوا دیتے، یعنی وحی کے نزول کے بعد کہا گیا ممبر رکھوا دیتے. بس یہ بات سن کر یہ ستون زار و قطار رونے لگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ستون زار و قطار کیوں رونے لگا؟ تو اس ستون سے جب رسول خدا نے پوچھا کہ اے ستون کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس ستون نے جواب دیا کہ رسول جیسی عظیم شخصیت میرے پہ ٹیک لگا کے درس دیتی تھی جن کا میں تکیہ تھا، اب وہ میں نہیں ہوں گا. تو رسول خدا نے کہا کہ اسی ستون کو کٹوا کر اسی کا ممبر بنوا دیا جائے. انشاءاللہ جب زیارت کو جائیے گا تو وہاں پہ ممبر موجود ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے لگے ہوئے ہیں، یہ وہ دروازے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے مسجد میں کھول رکھے تھے. حق صرف 2 دروازوں کا کھلنے کا تھا، ایک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دوسرا رسول خدا. لیکن ان لوگ نے بھی دروازے کھول رکھے تھے، جن میں سے حضرت حمزہ تھے اور بہت سارے صحابی تھے، عمر، ابو بکر، جتنے بھی تھے. اور یہ آیت یعنی وحی کے نزول کے بعد یہ دروازے بند کروا دی گئے، اسی لیے اس پہ کراس لگا ہوا ہے. اسی کے پاس میں دیکھیے اصحاب صفہ کا چبوترا لکھا ہوا ہے. وہاں پر مسجد میں ایک اصحاب صفہ کا چبوترا تھا.
یہاں پر غریب، مسکین، فقیر، حتیٰ کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، جن کے پاس پہننے کو لباس تک کے نہیں تھا، کھانے کو کھانا تک کے نہیں تھا، تو ہماری شہزادی ان کے لیے کھانا بناتی تھی، جتنا بھی سامان یعنی جتنی بھی انکم آتی تھی باغ فدق سے یا مولا علی علیہ السلام جو بھی جنگ جیت کر آتے تھے، اور جتنی بھی انکم آتی تھی سب ان پہ خرچ ہوتی تھی، تبھی تو ہماری شہزادی فاقے کرتی تھی۔ اور دیکھیں یہ بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ شہزادی کے ہاتھ میں ورم پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، تو چکی چلاتے چلاتے آپ تو کھانا کھا رہی نہیں تو سارا کھانا کہاں جا رہا ہے، وہ جتنے بھی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ لوگ بیٹھتے تھے ان کو جاتا تھا۔ اور دیکھیں یہاں پر بتایا گیا تھا کہ ستون، ابھی آپ نے سنا ہوگا ستون تہجد تھا، ستون حفاظت تھا، اور یہ ہے ستون توبہ۔ ستون توبہ کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، ستون حفاظت بھی یہاں پر تھا، وہ ستون تھا جہاں پر مولا علی علیہ السلام رسول خدا کی حفاظت کرتے تھے۔ اور ستون تہجد، ستون جیسا کہ ایک بلڈ کو کہتے ہیں، تہجد نماز شب کا دوسرا نام تہجد ہے، یہاں پر رسول خدا شہزادی کے در پر ستون تہجد کے در پر یعنی ستون تہجد پہ نماز پڑھتے تھے، یعنی اتنا عظیم در تھا جو دشمنوں نے جلایا، یعنی یہ بھی نہیں سوچا اگر آگ لگی ہے تو کہاں لگی ہے، مسجد کا ان کو بھی خیال نہ آیا اور شہزادی کا در جلا دیا۔ یہاں پہ جنت البقیع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بقیع بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پرانا قبرستان ہے، اور اسلام سے پہلے بھی جو وہاں پر تھے لوگ وہاں پہ دفن کیے جاتے تھے، اور یہ بہت بڑا اعلیٰ اور وسیع ہے گا، اس کو بہت بڑا بتایا جاتا ہے۔ اب اسے بقیع کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر اس وقت بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے، اور درخت کے جو پتے تھے بہت زیادہ سخت اور ٹائٹ تھے، جس کی وجہ سے اس کو بقیع کہا جاتا ہے۔ اور اس بقیع میں ہمارے 4 امام علیہ السلام کی قبریں ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہاں پر جناب ختیجہ علیہ السلام کی بھی قبر ہے گی، یہاں پر فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر ہے، یہاں پر عباس ابن مطلب علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہاں پر ہمارے اور آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی بھی قبر یہاں پر پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ام البنین کی بھی قبر ہے، یہاں پر جنہیں کہتے ہیں دائی حلیمہ، جن کی پرورش رسول خدا کی پرورش جنہیں نے کی تھی دائی حلیمہ، ان کی بھی یہاں پر قبر موجود بتائی جا رہی ہے۔ اور عزیزوں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد سے بہت زیادہ قریب میں ہے گا، اور شہزادی کونین علیہ السلام کی قبر کو بھی یہاں پر بتایا جاتا ہے۔ جو 40 قبریں بنائی گئی ہیں تو اس میں سے ایک قبر شہزادی کونین علیہ السلام کی بتائی جا رہی ہے، اور اس کو اس لیے چھپا کر رکھا ہے کہ لوگ آ کر اس کی بے حرمتی نہ کر دیں، کیونکہ جب وہ زندہ تھی تو اتنے مصائب اور مصیبتیں تھیں، اور اس کے بعد مرنے کے بعد یہ تھا کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ، تو اس لیے ہمارے اور آپ کے مولا علی نے 40 قبریں بنائی کہ کوئی ان کی اصل قبر کی شناخت نہ لگا پائے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ کہ میراث فاطمہ اور رحمت مہدی، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سے جو میراث چلی آ رہی ہے امام زمانہ تک، تو بی فاطمہ الزہرا کا اخلاق اور رحمانیت کچھ اس طرح تھی کہ سلمان فارسی کچھ 10 دن کے بعد، رسول کے رحلت کے کچھ 10 دن بعد ان کے گھر آئے تو زہرا بہت پریشان تھی کیونکہ غمگین تھی اپنے بابا کو دیکھ کے، مگر اس غمگین حالت میں بھی بی بی فاطمہ الزہرا نے سلمان فارسی کو دعائے نور کا علم دیا۔ دعائے نور کیا ہے؟ سلامتی اور بیماری کی شفا یابی کے لیے ایک بہترین دعا ہے، تو وہ علم فرمائی۔ اب دیکھیں یہی رحمانیت ہمارے امام مہدی میں آئی ہے، اس کی رحمانیت کے سبب چلتے ہوئے ہمارے لیے بہت زیادہ برکتوں کا سبب ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے بہت زیادہ برکت کا سبب ہے۔ ہر ہفتے 2 بار، سب جانتے ہیں کہ 2 بار نامہ اعمال ہمارا امام کے سامنے جاتا ہے، تب بھی وہ ہماری ایسا حال دیکھ کے بھی وہ ہماری استغفار ہمارے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں خدا سے، یعنی وہ اپنی غیبانہ یا مخفی طریقے سے ہم لوگ کی ہر صورت میں آ کے ہماری مدد امداد کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، جو اس میں سمجھایا گیا ہے۔ اقرا بات یہ ہے کہ کیسا حال ہے دنیا کا جو ابھی چل رہا ہے، ریحان میں جو یہ حال ہے، تو یہ حال کچھ اس طرح ہے
ہیں کہ لوگ دوسروں کے مار کاٹ میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، مسجدیں چلائی جا رہی ہیں. مطلب آج کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہے. مگر جب امام آئیں گے تو اس طرح کا کچھ آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہ امام کے آنے کے وقت ساری چیزیں خوشحالی کی طرف چلیں گی. اپنے ایک ایگزامپل دیں کہ ہرن اور شیر ایک ہی دریا میں پانی پئیں گے اور وہ بہت ہی خوش ہوں گے اور کوئی بھی ان کو ڈر خوف نہیں ہوگا. یعنی انسانیت قائم ہوئے گی، رحمت برکت آئے گی، ہر چیز اپنے کمال تک پہنچے گی جب امام آئیں گے. صلی اللہ محمد علیہ السلام کی رحمانیت، یہ تو ہم نے پہلی بھی بات گزارا امام مہدی. اب دیکھیے کہ ہر دور میں ہر ائمہ اطہار اپنے زمانے کے لیے رحمانیت کا سبب کس طرح تھا. اب علی دور امام علی علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی رحمانیت کے چرچے تو ہر دور میں رہے کہ امام علی کس طرح سے رحمان تھے. یہ سخی گھرانہ ہے، لہٰذا امام علی علیہ السلام راتوں کو کس طرح سے روٹیاں پہنچاتے تھے یتیموں کے ساتھ اور کیا کیا کرتے تھے وہ سب جانتے ہیں. اب امام حسین کی رحمانیت دیکھیں کہ امام حسین اس وقت میں بھی جب ان کو پتہ ہے کہ یہ سامنے والا میرا قاتل ہوگا یا میرے لیے قتل کا سبب بنے گا، تب بھی وہ ان کے ہر ایک فرد کو پانی سے سیراب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی. تو یہ رحمانیت اس طرح یعنی سجادیہ دور کیا تھا؟ یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے اتنا کیا کہ جب ان کا غسل ہوا تو ان کو لوگوں کو پتہ چلا ان کی پیٹھ پہ بہت زخم بنے ہوئے تھے. تو جب یہ سبب پتہ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ راتوں کو اٹھا کے بوریوں کو لوگوں تک کھانا پہنچایا کرتے تھے. اب تاریخی دور کیا تھا؟ تاریخی دور یعنی جناب سجاد تو سب اتنا علم رکھتے تھے کہ ابھی بھی ان کا ایک لائبریری ہے، وہ ایک دم فری آف کاسٹ ہے. کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کچھ دے کے یا کچھ ہدیہ دے کے آپ جو ہے اس میں سے کچھ دیں. جناب صادق کی لائبریری بہت بہترین ہے، وہاں پہ سارا علم آپ کو مل جائے گا. یہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں تک رحمت پہنچاتے ہیں. جہالت اور انسان کے شدید ترین مقابلہ، انسانیت کا شدید ترین. اب جہالت اور انسانیت کا شدید ترین مقابلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ایگزامپل کربلا ہے نا. یعنی یہاں پہ جہالت تھی اور ایک طرف مولا حسین یعنی انسانیت. مولا حسین اپنی ہر ایک چیز ابھی میں نے بتایا نہیں، ابھی ہر ایک چیز سے ان کو فیضیاب کر رہے تھے، اپنی رحمت ہر چیز میں جو ہے ظاہر کر رہے تھے. مگر یہ جو جہالت کی جو چل رہی تھی، ایک قوم تھی، ایک فوج تھی، وہ جرم اور حیوانیت دکھائے جا رہی تھی. یعنی اس نے 6 ماہ کے افسر کو بھی نہیں چھوڑا اور مولا حسین نے اپنی رحمانیت دیکھی کہ انہوں نے ان کے گھوڑوں تک کے سیراب کیا. دینی جہالت کے تاریخی اثرات. اب دیکھیں کہ ہر تاریخ میں ہر دور میں انسان دیکھ رہا ہے کہ ہر دور میں اس کو کیا ملا ہے. ہر دور میں ان کو یہی ساری چیزیں ملی ہیں کہ قتل کیا گیا ہے نا. ہر دور میں الگ الگ جگہ کہیں پہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے اور جس نے بھی اس چیز کے خلاف جانے کی کوشش کی اسے قتل کر دیا.